नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसान की देवी, मसान जादू, ये बड़े से बड़ा जादूगर करते हैं मसान का जादू। जो मसान की रानी या मसान की देवी मरकट और शमशाद घाट पर जलाया जाता है, जो मुर्दे को जलाते हैं, उस जगह की राख लेकर उस राख से ये जादू अमल किया जाता है। और ये इतना जानलेवा अमल है कि बड़े से बड़ा जादूगर आमिल इसका तोड़ आसानी से नहीं कर सकता या कर नहीं पाता, या इसमें हाथ ही नहीं डालते, या हाथ डालें तो इसका इतना सख्त रिएक्शन होता है मसान जादू का, अमल का, या मसान देवी का। ये मसान असल में इनकी काली माता है, काली देवी है, ये जादूगरनी है, ये चुड़ैल है। एक ऐसी चुड़ैल का नाम है कि जिसको चढ़ावे चढ़ाते हैं, जिससे मनते मुरादे मांगते हैं। जैसे हमारे औलिया कराम का कहकर उनसे वसीले से मांगा जाता है, इसी तरह ये बड़े बड़े जादूगर काले आमिल, ये हिंदू उनकी पूजा करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, मनते मांगते हैं, फिर मुरादे मांगते हैं उसके वसीले से। और ये जो मसान की देवी है, ये उस देवी का नाम है मसान, जिसकी मुर्दे शमशाद घाट पर मरकट पर जलाए जाते हैं और फिर उनके दिमाग की राख ली जाती है और वो उस राख से ये अमल किया जाता है। एक तो इसके 2-3 तरीके हैं अमल करने के। नंबर एक, मसान की मट्टी मुर्दे के जिस हिस्से की राख लेकर फिर जिस पर अमल किया जाता है, उसके कदमों की या जिस पर चला हो उस मट्टी को ले लिया जाता है। फिर इन दोनों को आपस में मिक्स करके फिर उसके घर में फेंक दी जाती है और फिर उसके घर में तूफान बरपा हो जाता है, उसका घर दरम बरम हो जाता है, लड़ाई झगड़ों का मरकज बन जाता है, बीमारियों का मरकज बन जाता है। और ये छोटी छोटी बीमारियां लगते लगते मोजी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बिस्तरे मर्ग को जा लगता है। जिस तरह मुर्दा बिल्कुल लागरपन का शिकार हो जाता है, इसी तरह ये भी लागरपन का शिकार होकर इसके जिस्म पर गोश्त नहीं रहता, हड्डियों पर, और ये बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनकर दुनिया से रुखसत होता है और पागल होके जाता है। दूसरे नंबर पे दिमाग की राख लेकर और फिर उस पर अमल ऐसा किया जाता है, उसकी तस्वीर लेकर हासदीन की, या जिससे दुश्मनी निभाते हैं या जिस पर अमल कराया जाता है, किया जाता है, उसकी तस्वीर को सामने रख कर इस राख पर पढ़ाई की जाती है काले अमल की। तो ये काली देवी, ये उसमें मुर्दे में जितने भी शयातीन जनात उस मुर्दे के साथ होते हैं या राख जिसकी जलाई होती है उसके साथ जितने शयातीन जनात होते हैं या जितनी उसको बीमारियां लगी होती हैं, वो सारी मुंतकिल हो जाती हैं उस तस्वीर वाले शख्स पर, औरत पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, कि जिस पर ये अमल कराया जाता है, किया जाता है। और फिर उसकी बीमारियां और उसके शयातीन जनात उसमें मुंतकिल हो जाते हैं, उसको ख्वाब में डराते हैं, उसका मैदा जकड़ा जाता है, उसका दिमाग अपसेट हो जाता है, उसको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं।
اور یہ دورے پڑتے پڑتے یہ بالکل انسان قبر کی آغوش میں جا پہنچتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا عمل ہے مسان کا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مسان ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ مسان کی اس جگہ کی شرمگاہ کی راکھ لے کر، یہ عورت کے حیض کے پانی سے ملا کر، یہ کسی چیز میں مکس کر کے تھوڑی تھوڑی یہ کسی کو پلا دی جائے، کھلا دی جائے، تو اس کے جسم میں ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو اس کو نہ تو دن کو سکون لینے دیتی ہیں، نہ رات کو چین لینے دیتی ہیں، اور وہ انسان ایسے کشمکش میں جا پڑتا ہے، پہنچتا ہے کہ وہ بے چینی اس کے اندر رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، وہ چاہے پورا سمندر ہی کیوں نہ پی جائے، وہ اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ عجیب سی کیفیت اندر ہوتی ہے، گھبراہٹ سی دل میں ہوتی ہے، آگ جلتی ہے معدے میں، جیسے کسی نے تندور جلا دیا ہو معدے میں، ایسی اس پر مسان کا عمل کھانا والا کام کرتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ یہ تین عمل ہوتے ہیں مسان کے۔ اب مسان کے، کیونکہ ہمارا کام قرآن سے جوڑنا، قرآنی آیات سے، کیونکہ جب یہ مسان کا عمل ہوتا ہے انسان کے خون میں صلاحیت کرتے ہیں، اور یہ چیزیں منتقل ہو کر انسان کے خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں۔ اس کا جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کی طرف بھی جاتا ہے، اور کلاٹ بن جاتے ہیں جو انسان کی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، اور انسان بالکل جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہم آیات دم کر کے، قرآنی آیات اس پر دم کریں، پانی پہ دم کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اندر آپ کے پیا ہوا پانی قرآنی آیات کی صورت میں، دم کیے ہوئے صورت میں اندر جائے، تو یہ اندر سے آپ کو خون سے اثرات زائل کرے گا۔ تو جب یہ اثرات خون سے زائل ہوں گے، آپ کا خون پتلا ہوگا اور آپ کا جسم بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ ورنہ خون جب گاڑھا ہوتا ہے، انسان کا جسم وزنی ہو جاتا ہے، انسان خود ہی اپنے آپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اپنی روح پر، جسامت کو۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جامہ لگایا جائے۔ سنت دنوں میں 100 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جامہ لگواؤ، حجامہ لگواؤ، کہ جس کی وجہ سے انسان موذی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اکثر 98% بیماریاں خون کی ہی وجہ سے انسان کو لگتی ہیں، کیونکہ شیاطین جنات انسان کے خون میں صلاحیت کرتے ہیں، ان کا اپنا زیادہ تر وجود نہیں ہوتا، تو پھر یہ جب خون میں صلاحیت کرتی ہیں، پھر وہ خون جسم کے جس جس جگہ پر سرکل کرتا ہے، موو کرتا ہے، تو انسان کے جسم میں بیماریاں بھی چلتی دوڑتی رہتی ہیں، اور انسان کبھی ایک جگہ سے پکڑا جاتا ہے، کبھی جسم کے دوسرے حصے سے پکڑا جاتا ہے، اور یہ ایسا سخت عمل ہوتا ہے انسان پر۔ جامہ لگوائیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے خون میں جو یہ اثرات ہیں جناتی، وہ بھی زائل ہوں گے، بیماریوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ اب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی مسان کا ایسا جادو ہوتا ہے کہ جس بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ یہ آخر عربہ ہے کالے عاملوں کا، کالے جادوگروں کا، کہ جس کی بات انسان پر موت برحق ہوتی ہے، اس کو واپس نہیں لا سکتا کوئی بھی عامل، ایسا نہیں ہے۔ انسان یاد رکھیں، مسان بالکل طاقتور دیوی ہے، کہ ایک چڑیل کا نام ہے دیوی کا، رانی کا، کہ جو انسان کے ساتھ جب چپک جائے تو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ اتنے شیاطین اس کے چیلے جنات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ جنات شیاطین نظر آتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی کالی چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ بھی جو
مسان اصل میں چڑیل ہے، یہ کالی ہے، اور یہ اسی وجہ سے اس کو کالی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک تو ہر عامل اس پر گرفت مضبوط نہیں ڈال سکتا، علاج نہیں کر سکتا۔ اس پر جب تک صحیح پاورفل عامل نہیں ہوگا تو وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا، اور یہ مسان جب جس پر ہو جائے تو انسان ڈھانچہ بن کر بیماریوں کی زد میں آ کے قبر کی آغوش میں جا پہنچتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے مجرب عمل آج آپ کو جو ہے دے رہا ہوں قرآنی، کہ جس کے پڑھنے پر انشاءاللہ تعالی مسان کے پاورفل جادو سے آپ محفوظ رہیں گے، اس جادو سے بھی، اس دیوی سے بھی، اور انشاءاللہ آپ اس کی زد سے آزاد ہو کر اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ کہ وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سورہ ہجر کی 17 اور 18 آیت۔ یہ آپ نے 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ آپ نے پڑھ کر 70 مرتبہ پانی پہ دم کریں اور اس مریض پر دم کریں، یا اگر خود مریض ہے مسان کے تو آپ خود پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی اس مسان جادو سے، اس مسان کالی دیوی سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اب وہ کیا آیتیں ہیں؟ حَافِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ 70 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ مریض پر بھی اور پانی پر بھی دم کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 21 دن عمل کر لیں، 21 دن کے اندر اندر آپ کی جوانی صحت لوٹ آئے گی، اور انشاءاللہ اس بیماری سے، اس کالی دیوی سے، اس مسان جادو سے چھٹکارا ملے گا، اور آپ صحت مند اور اچھی زندگی بسر کریں گے۔ صدقے کی نیت سے یہ شیئر لازمی کریں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وجہ سے بیماری سے، تکلیف سے، مسان جادو سے نکلے اور اچھی زندگی کی طرف لوٹے، وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے بہترین۔ اللہ آپ کو تکلیفوں سے دور رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔